अस्सलामु अलैकुम। आज के कोने में एक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली डेवलपिंग न्यूज़ के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कल पाकिस्तान का वफाकी बजट साल 2020 और 21 पेश किया जाना है। ये बजट जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब शौकत तरीन साहब असेंबली में पेश करेंगे, इसके तहत पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस वक्त काफ़ी इसको मुस्बित अंदाज से देखा जा रहा है। इस बजट को कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को रिलीफ देने के भी इशारे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वहीं पर इम्पोर्ट्स ड्यूटी के ऊपर भी काफ़ी रियायतों के भी ऊपर भी शायद फैसले किए जाएँ। ये कुछ डेवलपिंग न्यूज़ हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम बात करते चलें। एक जानिब जो है वो वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो IMF और यानी वज़ारत ख़जाना पाकिस्तान के साथ जो डील्स हुई थी, यानी उनके आने से पहले जो डील्स हुई थी, वो जो है काबिल मंजूर नहीं है। यानी इनमें जो बुनियादी नुक्ता नज़र था वो ये था कि पाकिस्तान में जो बिजली के नरखों के अंदर इजाफा देखने में आ रहा था, और साथ ही साथ 140 अरब रुपए की जो विड्रॉ किए गए थे टैक्स एक्सेम्पशंस, उसके ऊपर बात की जा रही थी। बहरहाल जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके साथ हम IMF के साथ बात करेंगे, मज़ीद नेगोशिएशन करेंगे ताकि ये पाकिस्तान के हक़ में जो है इन चीज़ों को लाया जाए। ये अभी तमाम तर सूरत हाल चली रही हैं कि इसके ऊपर अभी कोई मजीद हमारे पर डेवलपमेंट आई नहीं है कि किस बेसिस के ऊपर शौकत तरीन साहब ने भी IMF के साथ डिस्कशन किया है और उसके क्या समरात बजट के अंदर पाकिस्तान में आते हैं। बहरहाल जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन का जो इस वक्त हदाफ रखे गए थे वो तकरीबन 4.6 ट्रिलियन रुपीज़ के रखे गए थे, जिसमें अभी पाकिस्तान को जून के माह का भी अहदाफ रह गए, जिसमें जून में तकरीबन 550 अरब रुपए पाकिस्तान ने कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4.1 ट्रिलियन रुपीस के करीब जो है या 4.1 खरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कलेक्ट कर चुकी है टैक्स की मद में, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर टारगेटेड अमाउंट से बात करें तो तकरीबन 3.9 खरब रुपए के करीब इसका टारगेट रखा गया था, और गुज़िश्ता साल यही पीरियड के अंदर तकरीबन 3.5 खरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्ट किए थे। इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र देखा जाए तो डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी पाकिस्तान ने की है, और IMF के जो टारगेट है उसको भी अचीव करता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। तो इसी के साथ साथ देखें कि नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट रखा जा रहा है बजट के अंदर टैक्स कलेक्शन का, वो तकरीबन 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ या 5.8 खरब रुपए का रखा जा रहा है। इन तमाम तर सिचुएशन और सूरत हाल की बेसिस पे देखें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी हद तक के मुस्बित इम्पैक्ट आता हुआ भी दिख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी पुरुम्मीद है कि अगले साल जो है वो 5.8 खरब रुपए का जो टारगेट रखा जाएगा वो भी आसानी मौसूल कर लिया जाएगा। ये कुछ डेवलपमेंट है। वहीं पर दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो टैक्स के अंदर कुछ बेनिफिट देने का भी इशारा मिल रहा है। यहीं पर बात करें कि इन तमाम तर सिचुएशन के पेश नज़र हम अपनी मौशी पॉलिसी के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ ने जो अपने पॉलिसी रेट को रखा था वो तकरीबन 7% के ऊपर रखा था गुज़िश्ता 8-10 माह, ये समझे साल अप्रोक्सीमेटली इसको साल अप्रोच होने वाला है। यानी काफ़ी लॉन्ग पीरियड से जो है पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 7% के ऊपर है, और ये सब कोविड के पेश नज़र रखा गया था, वरना IMF की शराइत थी वो तकरीबन 13.25% के ऊपर उस वक्त की पॉलिसी रेट चल रहा था। ये इस वक्त जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये बजट बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस का मुतहम्मिल है, और उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि शायद कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एक बेनिफिट मिले, या और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट के अंदर भी टैक्स एक्सेम्पशंस के ऊपर कुछ कैपिटल गेन टैक्स के अंदर भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ताकि कैपिटल मार्केट को फ़रोग मिले। वहीं पर यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो फॉरेनर्स कैपिटल मार्केट के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, अगर उनका इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं उनमें लगाया जाएगा, क्योंकि वो जो फॉरेनर्स हैं उनका टैक्सेबल लायबिलिटी जो होती है वो अपने मुल्क के अंदर होती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पे कानून है टैक्स का जिसको हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की बेसिस पे देखते हैं। यानी रेसिडेंट वो शख्स होता है जो एक मुकर्ररा मियाद के तहत पाकिस्तान के अंदर उसका स्टे पॉसिबल हो, और अगर इसके मियाद से जो कम पीरियड होता है, जैसे यानी 120 दिन अगर हम उसको कहते हैं, तो उस पर जो है पाकिस्तान के अंदर अगर 120 दिन कोई शख्स रहता है तो वो रेसिडेंट कहलाता है, और अगर इससे 20 दिन से कम में होता है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। इसी के पेश नज़र एक और फिर 4 ईयर का भी चेक किया जाता है कि 4 ईयर्स के पीरियड के अंदर कितना पीरियड वो पाकिस्तान के अंदर रहा है, फिर उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो बहरहाल ये टैक्स रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की बेसिस को बर्बाद की जा रही है, मगर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि टैक्स के जो इस वक्त फॉरेनर जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट जिसने किया हुआ है उसको जो है एनकरेज करने के लिए, या इसके अंदर जो काफ़ी चीज़ों के अंदर जो उसको सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि उसको जो है वो इसको एंटरटेन किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए फॉरेन इन्वेस्टर को।
یہ ایک ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور یہ بڑا اس کو متعدد حلقوں میں جو ہے بڑا مثبت طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. کہیں پہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے بھی بڑی اس امپورٹنٹ نیوزز کے اوپر بات ہو رہی ہیں, جیسے کیپٹل گین ٹیکس کے ریٹ کو کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وہیں پر جو کچھ سیکٹرز ہیں جن میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اوپر بھی کمی کی بات کی جا رہی ہے. تو آن اینڈ آف یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس وقت جو انالیسس کیا جا رہا ہے, انالیسس کیا جا رہا ہے یا تجزیے کیے جا رہے ہیں, یا اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی اگر اپڈیٹس آ رہی ہیں تو کوئی ایک ریشنل فگر کی بیسس پہ نہیں آ رہی, بلکہ اس کے اوپر ابھی صرف ایک اوپینینز آ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے وفاقی بجٹ کے اندر ان چیزوں کو انٹرٹین کیا جائے گا, کیا اس کے اندر شرح رکھی جائے گی, ٹیکسیبل انکم کی کیا وہ اس پہ رکھا جائے گا. ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کریں تو سلیب کیا بنے گا ٹیکس کا, یعنی سیلریڈ پرسن کے لیے سیلریڈ کلاس کا ٹیکس کیا بنے گا. تو بہرحال یہ بڑے ایک چیزیں ہیں غور طلب ہیں جس کی بیسس کے اوپر کل جب بجٹ اناؤنس ہوگا تو اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ جو عوام دوست بجٹ ہوگا اور اس کے اندر کافی چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی کرے گی. ایک جانب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے شوکت ترین صاحب اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو موقف کو وہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کے موقف کی انہوں نے ایک تردید کی تھی کہ جو پاکستان کے اندر بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ان کا ایک موقف تھا. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی ہمارے لیے بہت معتبر ہیں, انہوں نے بھی بڑی اچھی خدمات انجام دی ہیں, اور شوکت ترین صاحب نے بھی اپنی ایک وقت کے اندر بڑی خدمات انجام دی ہیں. اور اس کے تحت دیکھیں تو یہ اگر اس بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں تو کیا شوکت ترین صاحب جو ہے وہ آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور بجٹ کے اندر جو اصلاحات ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب لانا چاہتے تھے اس سے برعکس عوام کے دوستی کی عوام دوست بجٹ لانے کے لیے متحمل ہیں. تو یہ تو کل ہی پتہ چل جائے گا کس طریقے سے ہیں, مگر اس وقت گورنمنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے معیشت کو درست سمت کے اوپر ایک مضبوط طریقے سے لایا جائے, کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تو بڑے ایک مثبت طریقے سے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور پاکستان جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بھی ہمارے کو کافی نہیں بلکہ بہت بہتری آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹیکس کلیکشن کی جو ہے اس کے اندر بھی ہمارے کو بہت بہتری آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گرچہ جو ایک امپیکٹ جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ہماری امپورٹس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے تیزی سے, جس کی وجہ سے ہم یہ تقریباً جولائی ٹو مئی کا مہینے کا موازنہ کرتے ہیں, تو اس پیریڈ کے اندر گزشتہ سال تقریباً 21 بلین US ڈالر کا ڈیفیسٹ آن اینڈ آف تھا, مگر وہیں پر دیکھیں تو 27 بلین US ڈالر کا ڈیفیسٹ ابھی ہے, جو کہ 30% سے زیادہ ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں. یہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری کرنسی جو ایک وقت کے اندر اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی تھی وہ آج تقریباً 156 روپے کے قریب ڈالر ہمارے یہاں ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ جب تک کہ یہ جو عوامل ہیں یہ تمام تر چیزیں جب تک بیلنس نہیں ہوں گی, اور تو یہ ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ کے بجٹ آئے گا تو اگلے دن سے مہنگائی ختم ہو جائے گی, ایسا بالکل نہیں ہے. مگر یہ جو ہمارے جب تک ہماری کرنسی کی ویلیو اپریشیٹ نہیں ہوگی, جو بھی پالیسی ہے وہ پھر ہمارے لیے ایک سازگار ثابت ہونا تھوڑا سا اس کے لیے دشوار کن ثابت ہو سکتا ہے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کچھ امپورٹس ڈیوٹیز کے اوپر بھی کمی لائی جا رہی ہے, اور امپورٹ ڈیوٹی کی کمی کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کے اندر بھی ہمارے کو کچھ بینیفٹس مل سکتے ہیں آگے جا کے. تو یہ جو پھر اگر امپورٹس ڈیوٹیز کم کریں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرے گی, اور کس طریقے سے جو وہ ایک ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا گیا اس کو جو اپروچ کرے گی. تو یہ جو تمام تر صورتحال ہیں اس کے بارے میں کل تو ہم کو کافی اچھی وضاحت مل جائے گی. امید کرتے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر کافی حد تک کے جو ہے مثبت رجحانات سامنے آئے. وہیں پر دوسری جانب ہم بات کریں کہ جہاں پہ ریاست مدینہ کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں تو کافی پہلو ایسے ہیں جو ابھی غور طلب ہیں, اور بلکہ موسٹلی پہلو ایسے ہیں جو غور طلب ہیں جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرنا ہوگا. وہاں پہ ہم بات کریں تو ایک انصاف کی فراہمی کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعلیمی نظام کی بہتری کے اوپر بات کرتے ہیں, کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو بہت سے ایسے کور ایشوز ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہوگا. وہیں پر دوسری جانب جہاں پہ ایک مکتب فکر ہے, جس کو مکتب فکر تو نہیں بلکہ ہمارا جو ایک مدرسوں کا سسٹم ہے جس کے بارے میں کافی ایک نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں, یعنی ہم بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں اس سیکٹر کو. بعض اوقات کبھی ایک مسلک کی جانب سے کہا جاتا ہے, دوسرے مسلک کی جانب سے کہا جاتا ہے, اور پھر اس کو بڑا ایک کوئی وہ پذیرائی اتنی نہیں ملتی ہمارے معاشرے کے اندر. تو یقیناً یہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے معیشت پاکستان کے اندر, کیونکہ اسی کے نام کی بیسس کے اوپر, اسلام کے نام کے بیسس کے اوپر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اس مکتب کو بھی یا اس
جو ایک پورا سرکل ہے، یعنی مذہبی سرکل جو ہے، یعنی ہمارے جو مدارس ہیں، ان کو بھی جو ریگولیشن کے اوپر تو گورنمنٹ آف پاکستان ڈال لی ہے، مگر ان کو بھی ایک اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو جہاں پہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو اخلاقی اعتبار سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی طالب علم کی، تو وہ ہمارے اندازے کے تحت، چونکہ یہاں پہ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی درس دیا جاتا ہے، یہاں پہ ہمیں قرآن کا بھی درس دیا جاتا ہے، تو ان کو بھی اپلفٹ کیا جائے اور ان کو بھی معاشرے کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرنے کا ایک موقع دیا جائے پراپر طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر میرے بچے کا ایڈمیشن اسکول میں یا پراپر جگہ پہ نہیں ہوتا اور وہ بالکل ناکارہ ہے تو میں اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دوں۔ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بالکل پیرالل اسٹڈیز ہے۔ ہم دیکھیں تو ہم کہہ کیا آ رہے ہیں، ہم کر کیا آ رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ جو قرآن کی تعلیمات دے رہا ہے، یا وہ جو لوگ اس ادارے سے منسلک ہیں کیا وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس ادارے کو بھی اپلفٹ کرے، جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان کو بھی ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ان کو آگے لے کے آئے، اور ان کو جو ہے یہ جو کیریئر جو ہماری اخلاق کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کام کریں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے بہترین کیریئر جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، کیریئر ڈیولپمنٹ ہے، ہماری جو اپنی اصلاح ہے، وہ اس سے بہترین طریقے سے کوئی بھی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو ہماری ڈیولپ کر سکے اس کے علاوہ۔ تو سیرت نبوی کی جو تمام تر چیزیں ہیں اس کو یا تو ہم مینڈیٹری کریں ہمارے نظامی سسٹم کے اندر، یا پھر جو یہ مدارس کے کلچر ہے اس کو بھی ہم کو فروغ دینا چاہیے اور اس کو بڑا ایک سسٹمیٹک وے کے اندر لانا چاہیے۔ اس میں ہمارے کو آئی ٹی کا انڈکشن کرنی چاہیے اور پراپر طریقے سے کسی بھی اختلاف سے بالاتر ہو کے ہمیں جو ہے ان چیزوں کو لے کے آنا چاہیے۔ تو یقیناً جو یہ مذہبی جو ایک رجحان ہے جس کے ریاست مدینہ کی جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے ملک کا نام دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں جمہوریہ کے اوپر تو بہت سے لوگوں کا اختلاف بھی ہے اگر اسلام کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو، بہرحال ہماری اسلامک ریپبلک ہے، اسلامی معیشت ہے ہماری، تو اگر ہم ان چیزوں کو ہی آگے نہیں لے کے آئیں گے اور پھر بیسس کے اوپر ڈیموکریسی کی بیسس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو عمران خان صاحب کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ریاست مدینہ کی جب بات کر رہے ہیں تو انصاف کی فراہمی کے اوپر فوکس رکھیں، نہ کہ صرف ایک پوائنٹ کے اوپر ہم آ گئے کرپشن کو خاتمے کے لیے ہم نے کیا اور عمرہ امیر اور غریب کو ایک لیول پہ لانے کے لیے کیا، وہ قدرے تھوڑا سا ان کے لیے شاید جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو مشکل ہو بھی سکتا ہے، مگر اگر ہم انصاف کی فراہمی کے اوپر بھی ساتھ ساتھ پیرالل کام کریں، ہمارے اسکولنگ سسٹم ہو گیا چاہے مدارس کے سسٹم ہو گیا، اس کو بھی پراپر طریقے سے ہم مینیج کریں، مینٹین کریں، اس کو بھی اپ لفٹ کریں، تو یقیناً یہ جو ان کا عزم ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جس میں ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے تحت پھر وہ آگے لے کے بڑھیں گے۔ ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صرف اس میں ریاست کے جو تھے حکمران جو تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہی ان کی پرسنالٹی نہیں اتنی صرف اچھی تھی، انہوں نے بلکہ اپنے کردار سے پورے معاشرے کی اصلاح کی تھی، اور ٹاپ ٹو باٹم جتنے بھی ہمارے سامنے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، یا ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے بھی اس میں تابعین تبع تابعین جو گزرے ہیں اس وقت کے پیریڈ کے، وہ تمام تر کی اخلاق کی ڈیولپمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ تو ہم صرف ریاست مدینہ صرف اس پوائنٹ کے اوپر کریں کہ ہم یہ پالیسی مرتب دے دیں گے، یہ جو ہے نظام قانون اسلام کے تحت چل رہا ہے، انصاف جو مل رہا ہے وہ شریعت کے طور پہ مل رہا ہے، مگر ہم اخلاقی ڈیولپمنٹ اگر اپنی نہیں کریں گے تو پھر یہ ریاست مدینہ جو ہے وہ صرف شاید ان کچھ حلقوں تک کے ہی رہ جائے۔ تو ریاست مدینہ ایک چھوٹا کانسیپٹ نہیں ہے، اگر ہم اس کو، جیسے میں خود بھی اکانومکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، جب اس کو اسٹڈی میں نے کیا ہے تھوڑا بہت، تو جو اکانومک سسٹم ہے وہ میرے خیال سے اس سے بہترین اکانومک سسٹم کہیں بھی نہیں ملتا، جہاں پہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، یا ہمارے پاس پورا مساوات کا بھی سسٹم اویلیبل ہے، رائٹس کا بھی سسٹم اویلیبل ہے۔ تو تمام تر سچویشن کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ جو تمام تر سچویشن ہے اس کے اوپر جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سوچنا ہوگا، بجٹ کے ساتھ ساتھ اور جو ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک اوپینین تھا ہمارے لیے، جتنے ہمارے ایک سٹیزن ہمارے پاکستان کا، چاہے وہ کوئی بھی ایک شہری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایک مدرسے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مفتی اعظم ہو ہمارے ملک کا، یا مفتی ہو، یا کوئی بھی بزنس کمیونٹی ہو، کوئی بھی شخص ہمارے ملک کا، وہ اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا دوسرا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے مذہبی اسکالر بھی بہت اس وقت پائے کے اسکالر ہیں پاکستان کے پاس، ہمارے پاس پائے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب بہترین ہمارے پاس افواج ہے، بہترین ہمارے پاس دماغ ہے، بہترین ہمارے پاس علماء کرام
کام ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بس اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور اس کے تحت ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کرنا ہے کہ اس کی مثال دنیا کے اندر کوئی اس جیسا سسٹم کوئی پوری دنیا میں کوئی نہ ہو. تو ایک اپرچونٹی ہے, امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پہ کام کریں گے, اور جہاں پہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو ان تمام تر چیزوں کے اندر اس چیز کو بھی فوکس رکھیں گے. تو بہرحال یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک نیوز. انٹرنیشنل نیوز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.